नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम क्यू कैंपस के इस प्रोग्राम अरबी ग्रामर बराए कुरान फहमी में सूरतुल हदीद की आयत नंबर 13 के तर्जुमे तक पहुँच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने अब तक ख़ासे ग्रामर के क़वायद ना सिर्फ पढ़े हैं बल्कि सूरह हुजरात की 18 आयात में और सूरह हदीद की 12 आयात में हम इनकी ख़ासी मशक़ कर चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें और से और अपनी किताब का फ़हम अता फ़रमाए और उसके लिए हमें अल्लाह ताला इस्तिक़ामत से मेहनत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आइए आयत नंबर 13 के तर्जुमे को आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमने जितना तर्जुमा किया है उसको फिर से दोहरा लेते हैं। यौमा यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात, उस रोज़ कहेंगे मुनाफिक मर्द और मुनाफिक ख़वातीन लिल्लज़ीना आमनू, उन लोगों से जो कि ईमान लाए, उन्ज़ुरूना, इंतज़ार करो हमारा, नक़्तबिस मिन नूरिकुम, ताकि हम तुम्हारे नूर से फ़ायदा ले सकें, कोई हिस्सा ले सकें। क़ीला, कहा जाएगा, इरजिऊ, लौट जाओ। अगर हम मिलाकर पढ़ेंगे तो पढ़ा जाएगा क़ील इरजिऊ, और अगर रुकेंगे तो क़ीला इरजिऊ। क़ील इरजिऊ कहा जाएगा लौट जाओ, वराअकुम, अपने पीछे, फलतमिसू नूरा, फिर तलाश करो नूर, यानी तुम्हें ये नूर दुनिया से मिल सकेगा। वहीं पर अगर तुमने ईमान और इन्फाक के दीन के तकाज़े पूरे किए होते तो आज तुम इस नूर से महरूम ना होते। उसके बाद आगे अल्फाज हैं, फज़ुरिबा फज़ुरिबा बैनहुम फज़ुरिबा बैनहुम बिसूरिन लहू बाब, फज़ुरिबा मादा है ज़्वाद, रा और बा, और ज़रबा यज़रिबू के माने होते हैं बयान करना भी, सफ़र करना भी, मारना भी, थोपना भी। यहाँ पर ये थोपने के या हायल करने के मानी में है। और आप महसूस कर रहे हैं कि ज़ुरिबा ये यहाँ पर माजी मजहूल है, फ़ोइला के वज़न पर ज़ुरिबा, तो यहाँ पे इसका मफ़हूम होगा पस, फ़ा हर्फ़ अतफ़, पस, या फिर ज़ुरिबा हायल कर दी जाएगी। क़यामत के अहवाल में माजी का तर्जुमा भी हम मुस्तक़बिल में करते हैं। फ़ज़ुरिबा फिर हायल कर दी जाएगी, बैनहुम, बैना और हुम, बैना इससे पहले भी आ चुका है, ये ज़र्फ़ है, और हुम ये जमा मुज़क्कर की ज़मीर है। बैनहुम, उनके दरमियान, यानी मोमिनीन और मुनाफिकीन के दरमियान हायल कर दी जाएगी। क्या हायल कर दी जाएगी? बेसूरिन, सूरिन अरबी ज़ुबान में कहते हैं फसील को, दीवार को। कुरान मजीद में भी नाम आता है सूरतों का सूरत, क्यों? इसलिए कि ये पुराने ज़माने में शहरों को जुदा करने के लिए, नुमायां करने के लिए उनके दरमियान, उनके बाहर एक फसील बना दी जाती थी। इसी तरह से हर सूरत कुरान मजीद की अल्लाह ताला के इल्म व हिकमत का एक अलग शहर है, इसलिए वही फसील की इस्तिलाह कुरान मजीद की सूरतों के लिए इस्तेमाल होती है। तो सूरुन अरबी ज़ुबान में कहते हैं फसील को, जो कि शहर के गिर्द खड़ी की जाती थी, और बा की वजह से ये हालत जर्म है, ये बेसूरिन आ गया। तो फरमाया फिर
حائل کر دی جائے گی ان کے درمیان ایک فصیل، یعنی اب مومن اور منافق جدا جدا ہو جائیں گے۔ مومن اپنے ایمان اور اپنے انفاق کی وجہ سے نور وہ رکھتے ہوں گے جس کی روشنی میں وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور منافقین اس نور کے نہ ہونے کی وجہ سے علیحدہ ہو جائیں گے، آگے نہ بڑھ سکیں گے، اور پھر مومن ایک طرف ہو جائیں گے، منافق پیچھے رہ جائیں گے۔ ان کے درمیان حائل کر دی جائے گی ان کے درمیان ایک فصیل، لہو باب، فرمایا کہ لہو باب اس کے لیے ہوگا، لہو اس کے لیے، بابن ایک دروازہ، یعنی جو فصیل ہے اس فصیل کے اندر ایک دروازہ ہوگا، لہو باب اس کے لیے ہوگا ایک دروازہ، یعنی فصیل میں ایک دروازہ ہوگا۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ باب، آگے فرمایا یہ دروازہ، اس کی کیا حکمت ہے؟ بعض ایسے گناہگار بھی ہوں گے جہنم میں کہ جن کے دل میں کچھ نہ کچھ ایمان ہوگا، لیکن ان کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی گناہوں کی سزا دے کر اس دروازے کے ذریعے سے نکال کر جنت میں لے آئے گا۔ تو اس دروازے کی بظاہر یہ حکمت نظر آتی ہے، واللہ عالم۔ اس کے بعد فرمایا بسور اللہ باب باطنہ فیہ الرحمہ، باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، وظاہرہ من وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ باطنہ فیہ الرحمہ، باطن یہ اسم الفاعل ہے، باطن کسی بھی چیز کا اندر والا حصہ ہونا، اس کو ہم کہتے ہیں باطن، چھپی ہوئی چیز کوئی۔ اللہ تعالیٰ کی صفت آئی تھی هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ تعالیٰ ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی ہے۔ یہاں ہو کی ضمیر فصیل کے لیے ہے، یعنی فصیل کے اندر کی طرف، باطن اندر کی طرف، باطن ہو اس کے اندر کی طرف، باطن ہو فیہ الرحمہ، فصیل یعنی اس کے اندر کی طرف، اس میں ہوگی، فی کے معنی میں ہے، ہی کی ضمیر پھر فصیل کے لیے ہے، باطن ہو اس کا جو اندر کا حصہ ہے، فیہ اس میں ہوگی الرحمت، رحمت، یعنی فصیل کے اندرونی طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت اب اس کا ظہور ہوگا۔ وَظَاهِرُهُ اور اس کے باہر، یہاں ظاہر کا مطلب باہر، ظاہر باطن کی ضد ہے، اور اس کے باہر یعنی فصیل کے باہر، من قبلہ العذاب اس کے سامنے سے آ جائے گا عذاب۔ قبلن کہتے ہیں سامنے کو، قبلن من کی وجہ سے قبلن کے اوپر یہاں یہ قبل جرم ہے، اور یہ مضاف ہے اس لیے اس پر حرکت ایک ہے، اور اس کے باہر اس کے سامنے سے ہوگا عذاب، یعنی اب مومن رحمت میں ہوں گے اور منافقین عذاب میں ہوں گے۔ یہاں پر آیت نمبر 13 مکمل ہوئی۔ اس کے بعد آیت نمبر 14 ہے ینادونہم، نون دال اور یا مادہ ینادونا کا علامت مضارع پر پیش اور ساتھ ایک الف، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ باب مفعلہ ہے، باب مفعلہ۔ اور مزید یہ کہ یہ تیسرا صیغہ ہے ینادونا، باب مفعلہ مضارع کا تیسرا صیغہ، تیسرے صیغے ہی میں یا ہوتا ہے اور آخر میں نون بھی آتا ہے، ینادونا۔ تو باب مفعلہ میں مضارع کا
جمع مذکر غائب کا صیغہ. ینادونا باب مفعلہ میں اس مادے سے معنی ہوتے ہیں پکارنا. نادا ینادی پکارنا. ینادونہم وہ پکاریں گے انہیں. اب جب منافقین علیحدہ ہو گئے اور اس کے بعد جب ان پر عذاب مسلط ہوا، اب وہ چیخیں گے، پکاریں گے مومنوں کو. ہم سے مراد مومن، وہ منافق پکاریں گے مومنوں کو. ینادونا کا فاعل منافق اور ہم مومن، وہ پکاریں گے مومنوں کو. علم نکم معکم. علم نکم معکم، آ کا مطلب کیا؟ لم یہ جواز میں مضارع میں سے ہے. لم، لما، لام، لا، ان، یہ سب کے سب مضارع کو مجزوم کرتے ہیں. لم اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں. علم نکن کیا نہیں تھے ہم. نکن اصل میں نکن کیا ہے؟ مادہ ہے کاف واو نون، اور جیسے ہوتا ہے قالا یقولو، اسی طرح سے کانا یکونو. کانا یکونو مضارع ہوتا ہے یکونو، اور یکونو سے مضارع میں آخری صیغہ کیا ہوگا؟ نکونو. جیسے مضارع کا پہلا صیغہ ہوتا ہے، فرض کیجئے باب نصرہ سے ینصرو، تو آخری ہوتا ہے ننصرو. اسی طریقے پر یکونو اور آخری صیغہ نکونو. جب اس پر لم لگے گا تو یہ نون کیا ہو جائے گا؟ یہ ساکن ہو جائے گا، یہ مجزوم ہو جائے گا. اور جب یہ مجزوم ہوگا تو اب یہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے، تو ایسے میں حرف علت قربانی دے گا، حذف ہو جائے گا، اور یہ رہ جائے گا لم نکن. لم نکن، لم نکن. تو علم نکم معکم اور کانا یکونوں کا مطلب اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں ہونا. علم نکم کیا نہیں تھے ہم، کیا نہیں ہم تھے، کیا نہیں ہم تھے معکم تمہارے ساتھ. کیا ہم دنیا میں ساتھ نہیں تھے؟ ممکن ہے کہ شوہر وہ اپنے ایمان اور انفاق کی وجہ سے جنت میں چلا جائے اور اسی کی بیوی ہو جو کہ خدا نہ خواستہ دنیا دار ہو اور وہ جہنم میں ہو. یا ممکن ہے کہ بیوی جنت میں ہو اور اس کا شوہر جہنم میں ہو. یا ایک بھائی جنت میں ہو اور دوسرا بھائی جہنم میں ہو. یا ایک ہی دفتر میں کام کرنے والے، ایک جنت میں ہو دوسرا جہنم میں ہو. تو وہ کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ دنیا میں ہم ایک ساتھ رہتے تھے، کھاتے پیتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے. علم نکم معکم. تو پکاریں گے منافق مومنوں کو، کیا نہیں ہم تھے معکم تمہارے ساتھ. مع یہ ظرف ہے، اس سے پہلے بھی آ چکا ہے. کیا نہیں ہم تھے تمہارے ساتھ. اب اہل ایمان جواب دیں گے. قالو، قالو یہ پہلے بھی آ چکا ہے. قالو وہ کہیں گے، یعنی اہل ایمان کہیں گے. مادہ قاف واو لام، قالا پہلا صیغہ ہوتا ہے. قالا، قالا، قالو وہ کہیں گے، اہل ایمان کہیں گے بلا کیوں نہیں. بلا کیوں نہیں. جب بھی کسی نیگیٹو سوال کا جواب ہاں میں دینا ہو تو پھر بلا آتا ہے. یہ سوال نیگیٹو تھا، کیا نہیں ہم تھے تمہارے ساتھ. تو قالو بلا وہ کہیں گے کیوں نہیں، یعنی جی ہاں تم ہمارے ساتھ تھے. اگر سوال پازیٹو ہو اور جواب پازیٹو دینا ہو تو ہم کہتے ہیں نعم، جی ہاں. سوال نیگیٹو ہو اور جواب دینا ہو پازیٹو تو پھر آتا ہے بلا. تو وہ کہیں گے کیوں نہیں. وَلَكِنَّكُمْ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ
وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَلَٰكِنَّ واو یہ استئناف کا ہے، نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. لَٰكِنَّ اِنَّا اَنَّا لَٰكِنَّ لَعَلَّ لیتا یہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. یہ سب حروف مشبہ بالفعل ہیں. لَٰكِنَّ اور لیکن کم، یہ چونکہ آگے فتنتم ایک فعل ہے اور یہ حروف مشبہ بالفعل کبھی بھی ڈائریکٹ فعل پر نہیں آتے، درمیان میں متعلقہ ضمیر لانی پڑتی ہے. تو اسی وجہ سے یہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر آئی ہے، کیونکہ آگے فعل بھی تم جمع مذکر حاضر کا ہے. وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اور لیکن تم نے فتنے میں ڈالا. فتنتم مادہ ہے فا تا اور نون باب نصرہ سے فتنا یفتنو. فتنتم آپ جب گردان کریں گے باب نصرہ سے فتنا کی تو فتنا 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 فتنو اور نواں صیغہ جمع مذکر حاضر کا بنے گا فتنتم. اور لیکن تم نے فتنے میں ڈالا، ماضی کا صیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا، لیکن تم نے فتنے میں ڈالا انفسکم اپنی جانوں کو. نفسن کی جمع انفس. یہ فتنہ کیا ہے؟ سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 16 ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ. آیت نمبر 15 ہے بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں، آزمائش کا ذریعہ ہیں. مراد یہ ہے کہ تم نے اپنے مال اور اپنی اولاد کی خاطر اللہ کو اور اس کے احکامات کو اور دین کے تقاضوں کو بھلا دیا، نہ اپنے ایمان کی فکر کی اور نہ ہی اللہ کے لیے تم نے انفاق کا معاملہ کیا. تم لگ گئے مال کی ہوس میں اور تم لگ گئے اپنی اولاد ہی کے مستقبل دنیوی مستقبل کو سنوارنے میں، اور تم نے غفلت برتی دین کے تقاضوں سے. تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، اور لیکن تم نے فتنے میں ڈالا اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو. وَتَرَبَّصْتُمْ 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 اور تم انتظار کرتے رہے. مادہ ہے را با اور سواد، اور یہ تا اور تشدید بتا رہی ہے کہ یہ باب تفعل ہے، اور وہی تم سے ظاہر ہوتا ہے کہ ماضی کا صیغہ ہے جمع مذکر حاضر ہی کا. تربص کے معنی باب افتعال میں اس کے معنی ہوتے ہیں انتظار کرنا، اور تم انتظار کرتے رہے، تم ڈیلے کرتے رہے. یہ شیطان ہم سے نیکی کے کام میں تاخیر کراتا ہے کہ ہاں بات صحیح ہے، ہمیں بھی دین کی خدمت کرنی ہے، لیکن ابھی نہیں، ابھی ذرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے، فلاں کام ہو جائے تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ ہم بھی دین کے لیے قربانی دیں گے اور وقت لگائیں گے. اور تم نے انتظار کیا. وَتَرَبَّصْتُمْ تم گو مگو میں رہے، تم انتظار کرتے رہے. وَارْتَبْتُمْ